अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच कुरैशी साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। गुज़श्ता रोज़ दो बड़ों की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब और चौधरी बरादरान के दरमियान। 14 बरस के बाद शहबाज शरीफ उनके घर गए और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, ये अंदरूनी कहानी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। एक और संग मील पाकिस्तान तय करने जा रहा है। 23 बरस के बाद 24 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूस का दौरा करेंगे। इस दौरे की अहमियत क्या है, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये जो तहरीक अदम एतमाद का शोर है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है कि बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ। इरशाद साहब, लाड़काना हो या गड़ी खुदा बख्श, इसके दरो दीवार शाह महमूद कुरैशी साहब से पोशीदा तो नहीं हैं, लेकिन अब ये क्या पैगाम है बिलावल साहब को स्पेसिफिकली बेटा करके बुलाना और कहना कि मैं लाड़काना आ रहा हूँ। इरशाद साहब देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब बहरहाल बिलावल के तो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, चूँकि वो बेटा करके ही बुलाएंगे और उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए बिलावल साहब को या किसी और को। लेकिन ये है कि इस वक्त जो कशमकश है, अदम एतमाद का तो खैर एक है, कुरैशी साहब हमें बताते हैं, हम पूछते हैं उनसे, लेकिन ये तैयारी हो रही है अगले इलेक्शन की, 2023 के इलेक्शन की सारे फ्रीक कर रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से हम पूछते हैं, उन्होंने वक्त दिया, शुक्रिया उनका, कि शाह साहब ये आपके इत्तेहादी भी मिल रहे हैं या आपके इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, अपोजिशन के लोग आपस में भी मिल रहे हैं, और शोर ये है कि बस अदम एतमाद के नंबर पूरे हुए के हुए। आपकी इत्तलात क्या हैं और हुकूमत ने इस अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो उसका क्या तोड़ किया है, किस तरीके से उसका मुकाबला किया जाएगा? इरशाद आरिफ साहब, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन के अंदर अभी मुकम्मल यकसुई नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक पर भी दो आरा हैं। एक हिस्सा है जो इसके हक में है और दूसरा हिस्सा है जो कहता है ये बेसूद होगी, इससे कुछ निकलेगा नहीं। मैं समझता हूं कि अभी उनको मुकम्मल अपने फैसले पर एतमाद नहीं है। अदम एतमाद क्या करेंगे, उनको अपने फैसले पर एतमाद नहीं है कि क्या वो कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मेरा तज्जिया ये है कि उनको नाकामी होगी। नाकामी इसलिए होगी कि जो दो बड़ी जमातें हैं उनकी सोच में एक खलीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, ज़हनी तौर पे भी और वैसे भी तैयार नहीं है। और मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में तकसीम है। मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा फौरी इंतखाबात चाहता है, जिनकी नुमाइंदगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा करती हैं, और एक हिस्सा अदम एतमाद के लिए कुछ कायल दिखाई देता है, जिसकी गालिबन नुमाइंदगी कायदे के खिलाफ जनाब शहबाज शरीफ कर रही हैं। लेकिन अभी उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस कायल नहीं है कि हमें हासिल क्या होगा। फर्ज कीजिए उनके पास नंबर्स ही नहीं है, और नंबर्स के बगैर वो कैसे चलेंगे। अभी वो कह रहे हैं हम राब्ते करेंगे। अब देखिए उन्होंने राब्ते किए, अब राब्ता उनने किया काफ लीग के रहनुमाओं से। अब ये बताइए, आप जानते हैं उनकी रवादारी को, जानते हैं उनकी वफादारी को, जानते हैं अगर उनको फोन करके कोई कहे कि हम आना चाहते हैं तीमारदारी के लिए और पूछने के लिए, तो वो क्या कहेंगे, ना आओ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आप आइए। वो गए, उन्होंने उनको इज्जत भी दी, बिठाया भी और रुखसत भी किया। वोटों का वादा नहीं किया। ये बड़ी देखिए माने खेज बात है। मोनिस इलाही साहब का जो बयान है वो जुमानी है। उन्होंने दर पर्दा कह दिया, आए, बैठे, चाय पी, रुखसत हो गए। तो ये हमारा इखलाकी फर्ज था, कोई घर आता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन नून को क्या नुकसान हुआ? मेरी नजर में नून को नुकसान ये हुआ कि नून का बयानिया दफन हो गया। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये शफाफ इंतखाबात ही नहीं हुए, और अगर इंतखाबात शफाफ ही नहीं है तो आप उनके घर जा रहे हैं जो वहां आजकल वजारतों में है, हुकूमत का हिस्सा है, तो उसके पास क्या लेने जा रहे हैं? फिर वो कहते थे कि हम पीपल्स पार्टी का पेट चाक करके सारी करप्शन की दौलत वापस लेकर आएंगे। अब उन्हें बगलगीर हो रहे हैं। तो आज उनका अपना जो वोटर है वो कंफ्यूज्ड है कि हमारी क़यादत क्या कर रही है, ये मिक्स सिग्नल्स दे रही है, वो चाहती क्या है। इससे शो क्या होता है? इससे शो ये हो रहा है डेस्परेशन,
बिल्कुल डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं और लगता है किसी नफसियाती दबाव का शिकार हो चुके हैं। गालिबन मुकदमों की तारीख दर तारीख और ताखीर दर ताखीर की अब हद हो चुकी है और मजीद वो समझते हैं कि अब ताखीर मुमकिन नहीं होगी, तो ये एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरैशी साहब, अपोजिशन बज़ाहिर जो इस रास्ते पर आई है, दो वजूहात बयान की जाती हैं। नंबर वन तो यह है महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, अरकान असम्बली अपने हलकों का जो है वो रुख नहीं कर पाते। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कंटोनमेंट के भी और केपी के भी, उसमें भी अच्छी खासी मार पड़ी हुक्मरान पार्टी को। तो उसके बाद वो समझते हैं और वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गैर जानिबदार है तो हमें कुछ मिल सकता है। तो क्या आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद मौजूद है? साहब जी, इरशाद आरिफ साहब, मैं अर्ज करूं, फर्क कीजिए, अगर नून के या पीपल्स पार्टी के बयानिया को हम मान ही लेते हैं जी, तो फिर मेरा सवाल ये है, और प्लीज इस पे गौर कीजिएगा, अभी केपी के में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, पीटीआई ने जो कुछ किया हम उसके जवाब दे हैं, ठीक? मुझे ये बताइए कि ये कल जो इंतखाबात हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें निकाली हैं वहां से? एक तहसील जीती है। नून लीग के कुल केपी में कितनी नशिस्तें हैं और उसके बरक्स पीटीआई की कितनी हैं? जो वो कह रहे हैं कि गैर मकबूल हो गए और महंगाई के बोझ चले दब गए, तो उन्होंने तो आज भी बल्दियाती इंतखाबात में नून से और पीपल्स पार्टी से अददी तादाद में वोट भी ज्यादा लिए हैं, सीटें भी ज्यादा ली हैं, तो उनका बयानिया तो यही फेल हो गया। अच्छा कोई साहब, ये फरमाएं कि ये रूस के दौरे पर वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, चीन का दौरा आप कर आए, कामयाब दौरा था, जो ख़बरें हमने पढ़ी, रूस का दौरा ये 24 साल बाद 23 साल बाद दौरा हो रहा है। इसके लिए एजेंडे की अहम तरीन शेक क्या है, आइटम क्या है आप समझते हैं कि जिससे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और हमें आगे बढ़ने को भी मौका मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रूस के साथ बतदरीज हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। आपने देखा होगा कि वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इस्लामाबाद तशरीफ लाए, दफ्तर खारजा में उनसे नशिस्त हुई, बहुत उम्दा नशिस्त हुई। उन्होंने मुझे मॉस्को दावत दी, मैं वहां गया, बड़ी खुल कर बातें हुई। अब रूस इस खित्ते का एक अहम मुल्क है, रूस P5 कंट्रीज का एक हिस्सा है, ठीक है? उनका सलामती काउंसिल में एक अहम रोल है। रूस का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में एक अपना असर रसूख है और हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रीजनल कनेक्टिविटी की ख्वाहिश रखते हैं। जो हमारा शिफ्ट है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, इस चीज का तकाजा करता है कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो और उस कनेक्टिविटी के लिए रूस का हम नवा होना मुफीद होगा। रूस का अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुक रहा है और अफगानिस्तान पे राय रखता है। अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में रूस का एक बड़ा अहम किरदार है और अगर रूस भी हमारे साथ यकजा होकर अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर गामजन है और चीन की तरह हम मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि देखिए ट्रोइका प्लस क्या है? ट्रोइका प्लस में चीन है, रूस है, अमेरिका है और पाकिस्तान है। अब उन चार में से अगर तीन जो यकसुई से आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसकी फिजा क्या बनती है अफगानिस्तान के लिए। तो इस लिहाज से ये दौरा अहम है। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, उस पर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे और जो है हमारे शाह साहब ये आप बहुत अच्छा एलाबरेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, जब हम इतना झुकाव रूस की तरफ शो कर देंगे तो क्या तवाज़ुन बरकरार रहेगा ताल्लुकात का अमेरिका के साथ? यकीनन अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखना हमारी जरूरत भी है, हमारी ख्वाहिश भी है। अभी आपने देखा कि चीन दौरे से पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने कहा कि ये कुछ जीरो सम गेम नहीं है, हम रूस के साथ भी ताल्लुकात रख सकते हैं, हम चीन के साथ भी रख सकते हैं, हम अमेरिका के साथ भी रख सकते हैं, अमेरिका के साथ हम तवील हम हलीफ भी रहे हैं।
allied بھی رہے ہیں, موسٹ سینکشن آف دا allied بھی رہے ہیں. قریشی صاحب, یہ سفارتی کامیابی آپ کی اور آپ کی وزارت خارجہ کی کامیابی ہے, لیکن یہ جو وزارتوں کو ایوارڈ دیے گئے اس میں آپ کی وزارت کہیں نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے نیک نیتی سے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پرفارمنس یارڈ اسٹک مرتب کیے اور ایک پرفارمنس ایگریمنٹ سائن کروائے. یہ اچھا فیصلہ تھا, میں اس کی کل بھی تائید کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں. جن دوستوں کو کامیابی ہوئی میں دل سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن عرض یہ ہے کہ میں نہیں, وزیر اعظم 3 مرتبہ کابینہ میں کہہ چکے ہیں ہماری کامیابی اگر ہے تو فارن پالیسی ہے, اور اس پر وہ بہت مطمئن ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے انہوں نے چین میں خود کہا کہ فارن پالیسی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک سکسیس سٹوری ہے. پھر آپ دیکھیں, انہوں نے جب آ کے یہاں میٹنگ کی جس میں کم از کم 5 فارن سیکرٹریز تھے, 4 سابقہ, ایک موجودہ, اور کم از کم 3 سے 4 ایسے سفیر تھے جو چین میں تعینات رہے, اور میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے چین جاتا رہا ہوں, اتنا اچھا دورہ میرا چین کا کبھی نہیں ہوا. اب ارشاد علی صاحب آپ خود دیکھیے, چین کا دورہ وہ کہتے ہیں نہایت کامیاب. ایک ہی مہینے کے اندر دوسری اہم جو گلوبل پاور ہے روس کو ان کو دعوت مل گئی. جرمنی جو یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے, انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت دے دی, اور یورپین یونین جو 27 ملکوں کا اتحاد ہے انہوں نے وزیر اعظم کو دعوت دے رکھی ہے. ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے افغانستان پہ تو 30 سے زیادہ وزراء خارجہ آ جاتے ہیں. 23 مارچ کو ایک اور اجلاس ہو رہا ہے, پوری OIC انشاءاللہ اسلام آباد آئے گی اور آپ کی پریڈ میں شامل ہوگی. افغانستان سے انخلا ہوتا ہے تو 90,000 لوگوں کو باعزت محفوظ طریقے سے ہم منتقل کرتے ہیں ان کے ملکوں کو. جب کرونا آتا ہے اور سٹرینڈڈ ہوتے ہیں پاکستانی, ہندوستان کے تو سفارت خانوں پہ حملے ہو گئے تھے, ان کے شیشے توڑ دیے تھے. اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جو وہ ہوئی ہے ریپیٹیشن وہ اس دفعہ ہوئی ہے, اور اس میں دفتر خارجہ نے بڑا عمدہ کام کیا ہے. تو میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے سراہا ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے آفیسرز کو جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے دن رات کام کیا ہے. آپ آ جائیں, آپ کسی ویکینڈ پہ, میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کو, آپ آ جائیں, رات کے 12 بجے آ جائیں, آپ کو. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو کہانی سنائیں گے. 2 بچھڑے ہوئے 14 برس بعد جب ملے تو کیا بات ہوئی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, 14 برس بعد یہ بچھڑے ہوئے لوگ ملے ہیں, دیرینہ دوست بھی رہے ہیں, لیکن بات کیا ہوئی؟ کوئی کنکریٹ بات ہو سکی ہے تحریک عدم اعتماد کا جو مشن لے کر شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے؟ اچھا, میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو کم از کم چینلز پہ میں نے نہیں دیکھی. یہ ایک ایسی ملاقات تھی 2 بچھڑے ہوں کی جس میں عدم اعتماد کا موضوع سنجیدگی سے زیر بحث نہیں آیا. بہت ساری باتیں ہوئی, کافی پرانی یادیں تازہ کی گئیں, بچوں کے حال پوچھے گئے, فلاں بچہ جو ہے اب ادھر سے بھی ادھر سے بھی کیا کر رہا ہے, کیا اس کے مشاغل ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا حال پوچھا گیا, جو شجاعت صاحب کی صحت کا حال پوچھا گیا. لیکن 1-2 چیزیں جو تھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا وفد چودھری ہاؤس پہنچنے کے بعد اس خوف کا شکار تھا میری اطلاع کے مطابق کہ معلوم نہیں وہ کتنا سرد مہری کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ ان کو یاد تھی ماضی کی تلخیاں جو تھیں وہ یاد تھیں, اور جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات تھے. اور لیکن وہاں ان کو بہت ہی
اچھے طریقے سے بہت ہی محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا، اور جو ماحول تھا وہ بڑا دوستانہ تھا، اس میں کوئی تلخی کا شائبہ نہیں تھا۔ لیکن جو اصل ایشو تھا وہ شاید اس بنیاد پر کہ چلو جی اب تعلقات کا آغاز، تجدید تعلقات ہو جائے تو پھر بات کر لیں گے، تو چودھری صاحبان توقع کر رہے تھے کہ وہ آتے ہی وہ گفتگو شروع کریں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ ہم سے بات شروع کریں گے کہ ہاں جی کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے بھی اس طرح سے نہیں کی، باتیں تو ہوئیں، عدم اعتماد کی بات بھی ہوئی، گلے شکوے بھی ہوئے، چودھری صاحبان کو جو گلے شکوے ہیں عمران خان سے یا موجودہ حکومت سے وہ بھی ہوئے، یہ بات نہیں ہے کہ وہاں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن عدم اعتماد میں تعاون کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ کوئی ایشو اس طرح سے زیر بحث نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری ایک بات جو تو ارشاد صاحب کیا یہ سمجھا جائے سیاسی مراسم سے زیادہ یہ خاندانی مراسم کی بحالی کا سلسلہ تھا؟ نہیں، ظاہر بات ہے خاندانی مراسم اگر بحال ہوتے ہیں تو سیاسی مراسم بھی بحال ہوں گے، لیکن اصل میں ایک تلخ ماضی ہے۔ چودھری برادران جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب پر یا شہباز شریف صاحب پر بہت زیادہ اعتماد کر نہیں پاتے، کرنا بھی چاہیں اگر تو۔ دیکھیں 93 میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں، 93 میں جب وٹو صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کر کے وائیں صاحب کو نکال دیا وزارت اعلیٰ کے دفتر سے، وزیر اعلیٰ وہ خود بن گئے، اور میاں نواز شریف صاحب بحال ہو گئے سپریم کورٹ سے، تو پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایم پی ایز کو اکٹھا کیا گیا جو وٹو صاحب کے کیمپ میں چلے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے تھے، ان کو واپس لایا گیا۔ اس میں متحرک سب سے زیادہ چودھری برادران تھے اور میاں اظہر تھے، فخر امام صاحب تھے، اور بھی تھے، لیکن یہ تین لوگ سب سے زیادہ متحرک تھے۔ اس اجلاس میں اتفاق سے کچھ ایم پی ایز دوست کے ساتھ میں بھی چلا گیا اور مجھے موقع مل گیا وہاں بیٹھنے کا، کسی نے مجھے کہا نہیں کہ آپ باہر جائیں۔ وہاں نمبر پورے کیے گئے تھے وٹو صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے، اور عدم اعتماد کی تحریک ڈرافٹ ہوئی تھی اور دستخط کرائے جا رہے تھے ایم پی ایز سے۔ تو وہاں میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا، کیونکہ جو ایم پی ایز چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ کو اور وٹو کیمپ میں گئے تھے، ان کو سب سے زیادہ شکایت جو تھیں وہ وائیں صاحب سے تھیں کہ وہ ملتے نہیں ہیں، بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بیوروکریسی کو اہمیت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو آج کل بزدار صاحب کے حوالے سے بھی کہی جاتی ہیں باتیں۔ تو وہاں میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ جب ہماری یعنی وٹو صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو آپ کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے۔ اور یہ خبر چونکہ اس اجلاس میں اکیلا صحافی موجود تھا تو وہ خبر میرے اخبار میں چھپی، لیکن اسی رات گورنر الطاف اور وٹو صاحب نے اسمبلی ہی توڑ دی اور پھر نوبت نہیں آئی حکومت بننے کی۔ 96 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے اور 97 میں حکومت بنی مسلم لیگ نون کی 2/3 اکثریت کے ساتھ، تو چودھری صاحبان غائب تھے۔ پرویز الہی صاحب کو سپیکر بننے کے لیے کہا گیا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ تو ایک موقع ہوا، اس کے باوجود وہ چلتے رہے ساتھ۔ 2008 میں جب شریف خاندان واپس آیا، 7 میں واپس آیا، 8 میں پھر حکومت بنی، تو اس حکومت نے جس شخص کو یا جس خاندان کو سب سے زیادہ تنگ کیا وہ چودھری برادران تھے۔ حالانکہ چودھری برادران اس جلاوطنی کے عرصے میں حمزہ شہباز کی پوری دیکھ بھال کرتے رہے، بلکہ بعض اوقات وہ پرویز مشرف کی ناراضگی بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک تلخی ہے، موجود ہے، کیونکہ مسٹرسٹ ہے، اور چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اب دوبارہ اس خاندان کو پنجاب پر یا پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے اپنا کندھا پیش کریں۔ تو اس وجہ سے ابھی بات نہیں ہوئی، آگے ہو سکتی ہے۔ ارشاد صاحب، یہ جو تلخی کی آپ نے بات کی ہے، اس کی ایک تاریخ تو ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے، پرائم منسٹر نے جو کہا کہ گھبرائے ہوئے لوگ چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے پہنچ گئے ہیں، ابھی ماضی قریب میں چودھری شجاعت صاحب جب واپس آئے تھے تو اس وقت جرمنی سے جب علاج کروا کے واپس آئے تھے تو بڑی تاخیر کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کی عیادت کو جانے کے لیے۔ خیر وہ کچھ رنجشیں ان کی تو تھیں، لیکن اب یہ وزیراعظم اگر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپوزیشن کی چودھری برادران سے ملاقاتیں، اثر تو کہیں نہ کہیں ڈال رہی ہیں نا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے یا تحریک پیپلز پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، پی ڈی ایم ہے، یہ کوئی کل کے بچے نہیں ہیں، یہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ اگر یہ تحریک لا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی ہے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی تیاری کی ہوئی ہے۔ اتنا ایزی حکومت کو بھی نہیں لینا چاہیے اور اتنا ایزی عمران خان کو بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر چودھری برادران کو شکوے شکایات شریف خاندان سے ہیں تو شاید عمران خان سے بھی ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جناب عمران خان مون اصلاحی کو وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ وزیر بن گئے اور آج وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اس لیے دونوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کھیل کیا شکل اختیار کرتا ہے، کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ اونٹ کس بیٹھے گا، اور ضرورت جو ہے وہ بھی وہی اتفاق اور اتحاد کا باعث بنتی ہے۔ یہ نظریہ ایک بار پھر سے سامنے آ رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد نون لیگ کا موقف جانیں گے، خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، شہباز شریف صاحب بالآخر پہنچے چودھری برادران کے ہاں، یہ 14 سال کے بعد ضرورت وہاں پہ لے گئی، لیکن ہمارے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیاسی گفتگو تو بہت کم ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد تو اس طرح موضوع بحث ہی نہیں رہی۔ وہاں پہ ایکچولی گفتگو کیا ہوئی ہے؟ جی، گفتگو یہی ہوئی کہ چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت چونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ علیل ہیں وہ، تو ان کی صحت کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل تاریخ ہے 1999 سے پہلے کی، جس میں یہ سب صاحبان اکٹھے تھے اور انہوں نے بہت سیاسی اتار چڑھاؤ میں اکٹھے وقت گزارا، تو اس کی گفتگو ہوئی۔ جو ایشو ہمارے سامنے ہے آنے والے دنوں میں، اس پر بالکل درست بات ہے کہ تھوڑی گفتگو ہوئی، لیکن اصل جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے کہ the visit was the message، ان کا جانا چل کر وہاں شہباز شریف صاحب کا وہ خود ایک میسج تھا۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ قائد محترم نواز شریف صاحب بھی وہ چلے گئے، ایک وزیرداری کی بھی سیاست ہے اس کے اندر، اور آنے والے دنوں میں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو کم از کم گفتگو کی جو راہیں ہیں وہ اب ہموار ہو گئی۔ خرم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک دوبارہ اور ملاقات کی ضرورت شاید ہوگی، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے صاحبزادے وفاقی وزیر ہیں، ان کے 2 اور وزیر ہیں، ایک اور وزیر وفاق میں ہیں، 2 وزیر صوبے میں ہیں۔ آپ آفر کیا کریں گے؟ وہ کیوں اتحاد چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہیں، اتحاد کریں؟ کیا آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہیں آفر کریں گے، مرکز کی وزارت عظمیٰ ان کو وہ آفر کریں گے؟ آفر کیا ہے آپ کے پاس؟ جی، آفر تو بہتر طور پہ مرکز میں ہی کی جا سکتی ہے۔ پنجاب میں تو چونکہ بہت ہی اوور ویلمنگ مسلم لیگ نون کا نمبر ہے، ہمارے 161 اراکین ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں، تو پنجاب میں 161 اراکین کو کسی اور جماعت کے حوالے تو نہیں، اس وقت تو سوچ یہی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں خود ہی اس کی کمانڈ سنبھالنی ہوگی، لیکن مرکز میں بلا شبہ زیادہ سپیس موجود ہے کہ وہاں اس کو آنے والے دنوں میں بھی۔ اور اصل جو آئی تھنک ارشاد صاحب جس پر گفتگو کم ہو رہی ہے کہ یہ جو بھی تحریکوں کا ایک مسلم لیگ نون کی پہلے پریفرنس یہی ہے فوری طور پر جو عام انتخابات ہوں، تو جو بھی کسی بھی پارٹی پر گفتگو ہونی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر کیا لین دین ہونا ہے، اصل تو یہ ہونا ہے کہ بھی عام انتخابات میں پارٹیاں کس طریقے سے ایک دوسرے کے کیا ہواری بن کر یا ایڈجسٹمنٹ ہو کر کس طرح آگے بڑھیں گے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری ذہن میں بھی ہے، ان کے ذہن میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو ہمیں تو کیونکہ ہمارا مقصد ہی سارے اس وقت جو تحریک ہے اور جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں
کہ جلد از جلد پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے. تو یہ سب ایک بڑا منظرنامہ ہے جس میں صرف اگلا مہینہ نہیں، اس میں اگلے آنے والے 5 سال بھی شامل. خرم صاحب، آپ کی پارٹی کا، آپ کی لیڈرشپ کا یہ ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے، موقف رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی حکومت کو، کسی اسمبلی کو مدت پوری کرنے نہیں دی جاتی. پچھلے 2000 سے آج تک 2 اسمبلیوں نے مدت پوری کی، اگرچہ وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی. اب آپ وہی روایت ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہ اسمبلی مدت پوری کرے، نہ وزیر اعظم مدت پوری کریں. تو یہ تو ایک بڑا تضاد ہے، اور یہ اتحادی کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ جی، اتحادی تو اس لیے ساتھ دیں گے کہ جو عمرانی حاکمیت کا جنازہ ہے اس کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے دوبارہ بجلی کی قیمت جو ہے فروری کے مہینے کے لیے تقریباً 4 روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے. اور چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ایک اونچی سطح پر ہے، اس کی وجہ سے یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ اس جو عوام کو اذیت ہے اس میں تک کوئی کمی آئے گی. اور جو مہنگائی ہے وہ مستقل، ارشاد صاحب، جو ایس پی آئی ہے جس کو کہتے ہیں حساس قیمتوں کا انڈیکس، جو غریبوں کے لیے 51 چیزوں کا انڈیکس ہے، وہ ہر ہفتے اب اسی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 20% سے اوپر جا رہا ہے. کبھی 22، کبھی 21، پھر 20، پھر 22. اس کا مطلب کہ اصل میں یہ 30% سے زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے غریبوں پر ہو رہا ہے. تو وہ ایک ناقابل برداشت صورتحال ہے. اور چونکہ اس حکومت کی جو خارجہ پالیسی اس قدر نالائکی اور بچگانہ پن پہ مبنی تھی کہ اس میں کسی بھی اب ہمارے دوست اور ساتھی کی طرف سے کسی ریلیف کی توقع نہیں ہے، تو یہ ایک ناقابل عمل صورتحال بن گئی ہے اس حکومت کی. تو یہ اتحادی بھی چاہیں گے کہ اگر ان کا جو سیاسی بقا جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سینٹ کا الیکشن تھا پچھلے سال مارچ میں، اس میں بھی یہی ہمارے سامنے معاملہ درپیش تھا. اور اس وقت بھی ہماری کوشش تھی، آج بھی ہماری کوشش ہے کہ اگر حکومت کے اتحادی ہمارے ساتھ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس ایوان کے اندر سے ہی اپنے لیے ایک اکثریت تلاش کرنی ہے. وہی ہماری پہلی ترجیح ہے اور اس پر علیحدہ کام ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اپنے معاملات کو لے کے کلیئر نظر آتی ہے. وہ شہباز شریف صاحب کے نام کو انڈوز بھی کر رہے ہیں. اتحادی جو ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرنے سے پہلے کم از کم ایک کنفیوژن دور ہونی چاہیے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ماڈل ہوگا. وہ ایک کنفیوژن ہے، اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ بڑا واضح ہے، اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. نہیں، بالکل ہاؤس ان آرڈر ہے. اور ہاؤس ان آرڈر آپ کو زرداری صاحب جب تشریف لائے ہیں بلاول صاحب کے ساتھ تو ہاؤس ان آرڈر نظر آیا کہ ایک ہی صف میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز وہاں موجود تھے اس گھر میں، اس چھت کے نیچے. تو وہ ہاؤس تو آرڈر میں ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو لیڈ کریں گے. اور پیپلز پارٹی سے اگرچہ ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن اب بہت قریب آ گئے ہیں معاملات اس نہج پر کہ جو نئی حکومت بنے گی اس تحریک کی کامیابی انشاءاللہ کے بعد، وہ اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ چند مہینے جو کچھ اگر ضروری اس میں اصلاحات ہے قانون میں یا بجٹ کا معاملہ ہے، تو فوری طور پر اسی سال نئے صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات کروائے جائیں تاکہ غریب عوام کو، محنت کشوں کو، کاشتکاروں کو اس ظلم سے نجات ملے. اور اسلام آباد میں جو ایک ہیجان پھیلا ہے اس نالائکی کی وجہ سے، خارجہ پالیسی کی وجہ سے اور ایشوز کی وجہ سے، اس کو بھی ختم کر کے ہم ایک یکسوئی سے عوام کی مینڈیٹ سے آگے بڑھیں. خرم صاحب، اس کا مطلب ہے یہ طے ہو گیا پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان اور پی ڈی ایم اور باقی جماعتوں کے درمیان، اور اتحادی بھی آپ کے خیال میں متفق ہے اس بات سے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد جو حکومت بنے گی وہ 60 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 90 دن کے لیے ہوگی، اور وہ نئے انتخابات کرائے گی. یہ ٹھیک ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کے سینئر ساتھی ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بیساکھیاں ہٹیں گی، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوگی، تب یہ عدم اعتماد کی ہم تحریک پیش کریں گے۔ تو کیا آپ کو یہ یقین دہانی ہو چکی ہے کہ اب نہ ٹیلی فون آئیں گے، نہ جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے وہ واپس جائیں گے، اور نہ آپ کے ارکان ٹوٹیں گے؟ جی دیکھیے، یہی ابہام ہے، اور اس ابہام کو جو دور ہونا ہے وہ ان تمام جماعتوں کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت کلیدی کردار ہے اس میں۔ یہ اعلیٰ ترین قیادت کا جو بھی آپس میں کمیونیکیشن ہونی ہے مقتدرہ سے، تبھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دفعہ سینٹ میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، اور جو پوری پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس کا جو پہلا نقطہ ہی یہ تھا، اگر آپ کو وہ اعلامیہ یاد ہو 20 ستمبر 2020 کا، کہ اس نقطہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کی سیاست میں سے غیر آئینی مداخلت کو اب ہمیں، اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم بہت کم کرنا ہے، پیچھے ہٹانا ہے، بیکاز اگر جمہور کا جو بہتا دریا ہے اس کے آگے یہ اس طرح کے ہائبرڈ نظام کے کمزور اور ضعیف بند باندھے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں تو ایک آرڈرلی ٹرانزیشن کرنی ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ آئین کے تحت جو معاملات ہمارے پاس جگہ ہیں آگے بڑھنے کی اور آگے جانے کی، ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ تو کیا یہ مقتدرہ سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یعنی؟ جی میں تو اس سے واقف نہیں ہوں، اسی طرح میں نے کہا کہ اگر بھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین سطح پر ہو رہی ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ نہیں تو خرم صاحب، میں یہ صحیح سمجھاؤں کہ پھر آپ کی ساری امیدیں مقتدرہ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہیں، جب تک وہ گو اہیڈ نہیں دیں گے آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کریں گے؟ جی نہیں، ہم بہت حد تک جو ایوان میں عددی اکثریت کا معاملہ تھا وہ ہم حل کر چکے ہیں۔ اچھا، اور اب صرف ایشو یہی ہے کہ کیا راتوں رات اس عددی اکثریت پر 25 جولائی 2018 کے انتخاب کی طرح اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا؟ اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک قدرتی طور پر جو سیاسی اور آئینی جمہوری عمل ہے آئین کے تحت ایک عدم اعتماد کا، اس کو اپنی جگہ دی جائے۔ ہم تو کوئی کسی مدد کے یا کسی بھی طرح کی کہ جی ایک درخواست کریں کہ جی ہم کسی مدد کے طالبگار نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عمل ہے اس کو قدرتی طور پر آگے بڑھنے دیا جائے، اس کو روکا نہ جائے اور اس کو کسی زبردستی اس کے آگے بند نہ باندھا جائے۔ یہ یقین دہانی یعنی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ جی اسی لیے ابھی تک تاخیر ہوئی ہے عدم اعتماد۔ نہیں جی، میں چونکہ اس سارے معاملے سے واقف نہیں ہوں تو میں اس بارے میں نہ ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں خرم صاحب، ایک بریک، لیکن بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں آپ تصدیق کر رہے ہیں، اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ تصدیق کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ جو خرم صاحب نے بات کی ہے بریک سے پہلے کہ مذاکرات جو ہیں وہ مقتدرہ کے ساتھ اس لیے ہونے ہیں کہ ہماری جو عددی اکثریت ہے وہ متاثر نہ ہو، تو اب یہ تو سمجھا جائے نا، کوئی مذاکرات تو چل رہے ہیں، کوئی بات چیت تو ان کی ہو رہی ہے ارشاد صاحب؟ نہیں یہ تو اب خرم صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خرم صاحب اگر یہ اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر ابھی تک کوئی ایسی اطلاع آپ کے پاس کم از کم نہیں ہے اپنی قیادت کی طرف سے کہ یہ گو اہیڈ مل چکا ہے کہ اگر آپ کے پاس عددی اکثریت ہے یا آپ کے نمبر پورے ہیں تو آپ کے عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو، تحریک انصاف کو کوئی مدد نہیں ملے گی، یہ اطلاع آپ کے پاس نہیں ہے اور اسی لیے شاید تاخیر ہو رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک میں؟ جی دیکھیے، ہم سب ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں با علم قیاس کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی اپنی جو سراسیمگی ہے پچھلے 3 ہفتے سے خاص طور پہ جس قسم کی وہ تقاریر کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر، وہ بہت واضح اشارے دے رہی ہے، اور
جس قسم کے وہ ایک میں سمجھا یعنی بچگانہ سٹیپس انہوں نے لیے ہیں اپنے وزیروں کو، ایسے وزیروں کو سندیں دے کر جن کی کوئی منطق نہیں تھی، اور بڑی بڑی باتیں جو کر رہے ہیں، اور دوبارہ کنٹینر موڈ پر ایک دفعہ پھر پرزور طریقے سے آئے ہیں، تو ان کی سراسیمگی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو جو گو ہیڈ یا کیا ہو رہا ہے، میں پھر یہ کہوں گا بڑے ادب سے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، صرف ایک قیاس ہم کر رہے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کی حکومت گرانا تو کبھی بھی مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا خاص طور پہ، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہمارا مقصد کبھی بھی نہیں تھا کہ جی ان کو گرا کر اقتدار لیا جائے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت جو ہے اس میں جو ایک غیر آئینی آلائش شامل ہو گئی ہے، اس سے ہمیں کس طرح اس کو کم کرنا ہے۔ چلے ختم نہیں ہو سکتا یا مشت طریقے سے، لیکن اس کو کم کیسے کرنا ہے اور جمہور کی طاقت کو کیسے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جو تجربہ تھا ارشاد صاحب ہائیبرڈ نظام کا، جس میں ایک برابری تھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان، وہ تو منہ کے بل زمین پر گر گیا ہے۔ وہ احتساب کا جو پورا ایک عمل تھا وہ منہ کے بل زمین پر گرا ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی وفاقیت اور جمہوریت، وہ سب کے سب اس وقت زمین پر ٹکڑوں میں پڑے ہیں۔ اگر ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ سے ریاست کو ہمیں آرگنائز کرنا ہے تو یہی ایک حل ہے ہمارے پاس۔ خرم صاحب، اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے، مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو چکی ہے آپ کے قائدین کے بقول، پھر بھی عمران خان اگر ناکام کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ وہ اپنی سیاسی قوت سے ناکام کریں گے؟ اب مقتدرہ کی ان کو تائید و حمایت حاصل نہیں ہے، پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ ان کی عوامی تائید و حمایت ہے، سیاسی تائید و حمایت ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ اب تو خیر لازوال الفاظ ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ تو جب تک تو اس طرح کے اشارے ہمیں ملتے جائیں گے تو یہ صرف کنفرم کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم تو ایک سے درجنوں دفعہ کہہ چکے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم اس حکومت کے ساتھ کیوں ہیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ ریاست کے ساتھ ہے۔ نہیں، لیکن یہ سارے معاملات یہی وہ پیچیدگی ہے۔ ابھی جب ایم کیو ایم کے دوست آپ سے ملے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ کیوں ہیں، اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے؟ جی اسی کے جواب میں آپ کو معلوم ہے، اور آپ کے ناظرین نے دیکھا کہ اس تصویر میں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت اونچا کہکا لگا ہے اس سوال کے جواب میں، کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کیوں ہیں اس حکومت کے ساتھ۔ تو یہاں تو ایک یہی وہ غیر ضروری پیچیدگی ہے جو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں مقتدرہ کی انٹرونشن کی وجہ سے شامل ہوئی ہے، اور ہمیں اسی کو یہی معاملہ درست کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، چونکہ سیاست میں کہیں بھی سارے معاملات پرفیکشن نہیں ہوتے، تو اسی مشکلات میں سے گزر کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، آصف زرداری صاحب کا شہباز شریف صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لینا، آصف زرداری صاحب کا مشن ایکچولی کیا ہے؟ اتنا زیادہ شہباز شریف صاحب کو اٹھانا، اور دوسری جانب جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی جانشین سمجھی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو وہ ویٹیج نہ دینا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تنگ تو مسلم لیگ نون کی طرح زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی والے بھی ہیں عمران خان موجودہ حکومت سے۔ وجوہات ساری دنیا کو معلوم ہیں، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایشو خرم صاحب جو بات کر رہے ہیں ایشو یہی ہے۔ زرداری صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے، اور مولانا بھی اب اس سے ان کے ہم نوا ہیں، کہ اس وقت مقتدرہ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کی پشت پر نہیں ہے، اور ہم اگر چاہیں تو مارچ تک 23 مارچ تک ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آگے یہ کیوں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے، اس کی شاید وجہ یہ ہو، ایک تو جو عالمی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، شاید
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرے گی، اور اگر بجٹ اچھا بجٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ جتنی انہوں نے سخت فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، اب کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر اچھا بجٹ دیتے تھے تو پھر عمران خان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اور ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کی حکومت موجود رہے، تو وہ بھی ہمیں سپورٹ ہوگی۔ اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی تو لوکل اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی۔ یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک دو چیزوں پر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی اتفاق رائے ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا تحریک انصاف کے اتحادی ہوں یا ارکان اسمبلی ہوں جن کو یہ توڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، کہ کوئی ان میں سے فوری طور پر اگلے ماہ، اس سے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی حالات فیوریبل نہیں ہیں الیکشن کے لیے۔ تو یہ ایک تضاد ہے۔ نواز شریف صاحب ارشاد صاحب سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دیتی ہے تو اس کو کیا ملنا ہے، یا ری الیکشن ہو جائیں تو اس کو کیا ملنا ہے؟ اس کی حکومت سندھ میں ہے، زیادہ سے زیادہ جو آپٹکس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں وہ سندھ میں ہی دوبارہ آ جائیں گے۔ اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہونا ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، اگر زرداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان بن جائیں، انہیں امیونٹی مل جائے، وہ تمام جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ پھر بیک برنر پہ چلے جائیں، تو یہ تھوڑی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حالات ایسے بنتے ہیں واقعاتاً، تو پھر پنجاب میں بھی کم از کم جنوبی پنجاب کی حد تک دوبارہ وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تو وہ محدود ہو گئے نا اندرون سندھ تک۔ اگر وہ اندرون سندھ سے نکل کے ان کو پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں پھر پذیرائی ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو یہ ان کے لیے غنیمت ہوگا۔ لیکن ابھی بھی میرا خیال یہ ہے کہ ساری سپیکولیشن ہے، اور سارا زور جو لگائے، مثال کے طور پر یہ جو ارکان اسمبلی ہیں PTI کے جو ناراض ہیں عمران خان سے یا حکومت سے، ان کے بارے میں بھی مسلم لیگ نون کے اندر ہماری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دیں تو ہمیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پھر کہیں واپس نہ چلے جائیں جس طرح بجٹ کے موقع پر گئے ہیں اور اس سے پہلے گیلانی صاحب کے الیکشن کے بعد گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔